एपिसोड 161। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या था, जो भी मिलता था वो कोई अनोखा और आमतौर पर खबीस आदमी या औरत ही निकलता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शरीफ नजर आने वाला डॉक्टर तौफीक हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा होगा। मैं और वो पहली बार मिले थे और हमारे दरमियान कोई दुश्मनी ना थी। इसके बावजूद हमारे खिलाफ कुछ कर रहा था तो इसका मतलब था कि वो साजिशी मिजाज का आदमी था और अपने किसी मफाद के लिए ये सब कर रहा था। उसने हमें को दवा देनी चाहिए थी जो शेफ की गलती से सारी जरीन के हिस्से में आ गई थी और इसके असर से वो बीमार हो गई थी। मैं डस्टबिन फेंक कर और उसे साफ करके कमरे में आया और एक बार फिर इंटरकॉम उठाकर एक नंबर मिलाया। यस सर। डॉक्टर से कहो जरीन की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं कहता हूँ सर। इंटरकॉम रखकर मैंने जेब में मौजूद रिवॉल्वर को छुआ और आने वाले वक्त के लिए तैयार हो गया। मैंने दिल में सोचा, इससे पहले भी मैं बहुत से खबीसों से निमट चुका था, एक और सही। जरीन बेसुध पड़ी थी। मैंने सोच लिया कि अगर इसे कुछ हुआ तो डॉक्टर को बहुत बुरे अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत कर ली और बुलंद आवाज से कहा, आ जाओ। डॉक्टर मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसने अपना बैग उठा रखा था। उसे देखकर रिवॉल्वर पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई और फिर मैंने हाथ बाहर निकाल लिया। जरीन को देखने से पहले उसने मुझसे कहा, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। मैंने बताया ना, इसकी तबीयत को खास ख़राब नहीं है। तबीयत तो ख़राब है, इसने अभी उल्टी भी की है और सीने में जलन की शिकायत भी कर रही थी और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस वक्त अपने होश में नहीं है। ओके, मैं चेक करता हूँ। वो जरीन का मुआयना करने लगा। उसने बुखार देखा और फिर ब्लड प्रेशर लिया। मैंने नोट किया कि उसका बीपी लो हो रहा था। ये 70 और 100 था। उसने अपने बैग से एक और इंजेक्शन बरामद किया और उसे सिरंजें भरने लगा। इंजेक्शन की शीशी पर कोई नाम या टैग ना था, ये सिर्फ शीशी थी। डॉक्टर, ये कैसा इंजेक्शन है? ये बुखार और तकलीफ को कम करने वाला इंजेक्शन है। फिर भी इसका कोई नाम तो होगा। इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा। मैंने आज तक किसी इंजेक्शन की शीशी ऐसी नहीं देखी। मेरी जिरा पर उसके चेहरे पर झंझलाहट के तासुरात नजर आए। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इस दवा का पता है। सिर्फ वायरोलॉजिस्ट, मैंने आहिस्ता से कहा, और मेरा ख्याल है आप बाकायदा प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी दी हुई इंजेक्शन का इस पर अच्छा असर नहीं हुआ है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब आप जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा होगा? तुम चाहते हो कि मैं इस इंजेक्शन ना दूँ? मैं चाहता हूँ कि आप इसका सही इलाज करें। मुझे बेनाम दवा का इंजेक्शन मशकूक लग रहा है। मेरे पास यही है, इसके अलावा ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो मैं इसे दे सकूँ। तब इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने सिरंज बैग में डाल ली। ठीक है, अगर तुम अपनी बीवी का इलाज नहीं कराना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसकी हालत मजीद ख़राब हुई तो तुम मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकोगे। इसकी हालत क्यों ख़राब होगी? आपका कहना है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ मौसम का असर है। वो चौंका, फिर जल्दी से बोला, वो तो है, लेकिन इलाज करना है, तभी तो ये ठीक होगी। मेरे ख्याल में इसकी जो कैफियत थी वो पैनाडोल और डिस्प्रिन की 2 गोलियों से भी ठीक हो सकती थी। अगर तुम्हारे ख्याल में ऐसा हो सकता है तब मैं तुम्हें डिस्प्रिन और पैनाडोल मुहैया कर देता हूँ। इसका इलाज तुम कर दो। डॉक्टर, इसकी तबीयत अब सचमुच ख़राब है। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूँ, उसकी असलियत उसे बता दूँ या नहीं, और अगर मैं उसकी असलियत बता देता हूँ उसे तो क्या यहाँ से हमारा निकलना मुमकिन होगा, ख़ास तौर से सूरत में जब जरीन नीम बेहोश थी और अपने कदमों पर खड़ी होने के काबिल नहीं थी। दूसरी तरफ मैं डॉक्टर के सामने खासी हद तक खुल गया था और उस वक्त मैं इसे जाने देता तो मुमकिन है वो फिर हाथ ना आता और हम पर कोई और हरबा इस्तेमाल करता। मैंने सोचा और फौरी फैसला किया, ये मौका फिर मेरे हाथ नहीं आता। मैंने अचानक ही रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान लिया। डॉक्टर, आई एम सॉरी, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम हमारे खिलाफ को साजिश कर रहे हो। रिवॉल्वर देखकर उसका रंग उड़ गया। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, क्योंकि मैं इत्तेफाक से इंटरकॉम पर तुम्हारी और तुम्हारे शेफ की बातें सुन चुका हूँ और इसके बाद मुझे कोई शुबा नहीं रहा कि तुम हम पर किसी दवा का तजुर्बा कर रहे हो। ऐसा नहीं है। बहरहाल एक बात तुम्हारे जहन में बैठ चुकी है। बिल्कुल, तुम इसे निकालने में कामयाब नहीं हो सकते हो। ओके, इस सूरत में तुम क्या चाहते हो? हम यहाँ से जाना चाहते हैं। इस वक्त जाना मुमकिन नहीं है। तुम मौसम देख रहे हो, फिर रात का वक्त हो गया है। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी गाड़ी और उसका ड्राइवर मौजूद है जो ऐसे मौसम में सफ़र का बहुत तजुर्बा रखते हैं। मैं नहीं जा सकता। इसके होते हुए तुम इनकार नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? मैंने रिवॉल्वर लहराया। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। किसी को इस तरह हथियार से धमकाना जुर्म है। और जो तुम कर रहे हो उसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने कुछ नहीं किया। अगर किया है तब भी तुम साबित नहीं कर सकते। डॉक्टर तौफीक, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मुझे कहीं कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जरीन को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो समझ लो तुम्हारी जाँ बख्शी नहीं होगी। तुम मुझे धमका नहीं सकते हो। ओके, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। इस दौरान तुमने हमें ले जाने की हामी ना भरी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।
میں نے ریوالور اس کے سر پر رکھ دیا۔ 1 2 3۔ اس نے میرے لہجے سے اندازہ کر لیا کہ میں بالکل سیریس ہوں اور 3 کہنے کے بعد اسے شوٹ کر دوں گا، اس لیے اس نے 3 کہتے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں اکثر اچھا نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ بس اب چلنے کی تیاری کرو۔ ایسے ہی؟ ہاں، تم نے کسی شادی میں نہیں جانا، اس لیے ایسے ہی چلو۔ پر باہر بہت سردی ہے۔ تم اپنا اوور کوٹ لے سکتے ہو، آخر تمہیں گاڑی کی چابیاں بھی تو لینی ہوں گی۔ اس نے سوچا اور سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ فی الحال وہ میرے سامنے مجبور ہے اور اسے میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے چلو۔ 1 منٹ رکو اور دونوں ہاتھ اوپر کر لو۔ اس کا چہرہ جس طرح بگڑا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے پاس کچھ تھا، اور جب اس نے بادل ناخواستہ تلاشی دی تو اس کے پاس سے ایک عدد چھوٹا سا پستول برآمد ہوا۔ وہ میں نے اپنی جیکٹ میں رکھ لیا۔ تم نے دیکھ لیا، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے، اس لیے آگے بھی کوئی چالاکی مت دکھانا، ورنہ این ممکن ہے وہ تمہاری آخری چالاکی ہو۔ میں کوئی بدماش یا مجرم نہیں ہوں، اس پستول کے ہوتے ہوئے بھی اب تم اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے چل پڑو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اسے اس کے کمرے میں لایا۔ اس نے وہاں سے اپنا اوور کوٹ اور کار کی چابیاں لی اور ہم واپس زرین کے پاس آئے۔ اٹھاؤ اسے۔ میں اٹھاؤں؟ تو اور کیا، اٹھاؤ اسے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے مجبوراً زرین کو اٹھا لیا۔ وہ بدستور نیم بے ہوش تھی۔ ہم باہر آنے لگے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ شاید کیمرے سے دیکھنے کا نظام صرف ڈاکٹر کے پاس تھا اور شیف یا کوئی دوسرا فرد اس نظام تک رسائی نہیں رکھتا تھا، یا رکھتا تھا تب بھی وہ اس سے دور تھا۔ اس کے باوجود میں پوری طرح محتاط تھا اور آس پاس نظر رکھے ہوا تھا۔ ہم باہر نکلے جہاں برف باری رکنے کے بعد ہلکی لیکن یخ ترین ہوا چل رہی تھی۔ گرم کپڑوں میں بھی میں ایک بار لرز اٹھا۔ زرین کا پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ بے ہوش تھی۔ کار پورچ میں موجود تھی۔ یہ جگہ مین گیٹ سے نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے چابی لے کر کار کا عقبی دروازہ کھولا اور ڈاکٹر سے زرین کو اندر لٹانے کو کہا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شہباز، اب بھی وقت ہے۔ نہیں، وقت نہیں ہے، خاص طور سے تمہارے پاس۔ مجھے ذرا سا بھی خطرے کا احساس ہوا نا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، اس لیے جلد از جلد یہاں سے نکل چلو۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے تمہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس کے لہجے سے مجھے خطرے کا احساس ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا یا کرتا، مجھے لگا کہ میری پشت میں کوئی تیز اور نوکیلی چیز اتر گئی ہے۔ مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے ریوالور کا رخ ڈاکٹر کی طرف کرنے کی کوشش کی۔ مجھے خیال ہے کہ اس کے کسی آدمی نے چھپ کر مجھے بے آواز ہتھیار سے نشانہ بنا لیا ہے، لیکن جب میں نے حرکت کرنی چاہی تو میرے جسم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میرے ہاتھ منجمد ہو گئے تھے، پھر میرے گھٹنوں نے میرا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ میں دھڑام سے نیچے گرا۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے جھک کر میرے ہاتھ سے ریوالور لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید گولی کسی مہلک جگہ لگی تھی اور میری جان نکل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن پر دھن چھانے لگی۔ میں نے اس دھن سے نکل کر شیف کو سامنے آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی اور موٹے دہانے والی بندوق تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ان دونوں کو اندر لے آؤ، بیسمنٹ میں، اور نمبر 4 میں ڈال دینا۔ ڈاکٹر کے آخری الفاظ بگڑ گئے اور بمشکل سمجھ میں آئے۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ کہاں گیا ہے کیونکہ میں ساکت پڑا تھا اور سر بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ دھند کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے شیف کو اپنی طرف جھکتے دیکھا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا، لیکن جب مجھے ہوش آئے تو مجھے اپنا جسم اور ذہن بہت ہلکے پھلکے محسوس ہوئے۔ جسم میں درد کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں بچ گیا تھا۔ شاید آپریشن کر کے میری گولی نکال دی گئی تھی اور مجھے بھاری مسکن دوا دی گئی تھی جس کے اثر سے درد بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سفید چھت اور دیواروں والا کمرہ تھا۔ میں ایک فولاد سے بنے بیڈ پر لیٹا تھا جیسے کہ اسپتال میں ہوتا ہے۔ میرا جسم اب حرکت کر سکتا تھا۔ کیونکہ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو فوراً ہی مجھے زرین نظر آ گئی۔ وہ برابر والے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے جسم پر اس کا لباس نہیں تھا، بلکہ اس کے بجائے اسے ایک ہلکے نیلے رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہنا دیا گیا تھا۔ اس قسم کا لباس عام طور سے اسپتال میں ایڈمٹ ہونے والے مریضوں کو پہنایا جاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ معمول پر آ گیا تھا، یعنی اب اس کی طبیعت ٹھیک تھی، مگر وہ بے ہوش تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے آواز دی، زرین، اے، تم سن رہی ہو؟ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار آواز دی۔ پھر میری توجہ اس کے دائیں ہاتھ کے ساتھ بندھی چمڑے کی بیلٹ کی طرف گئی۔ یہ بیلٹ کے ساتھ منسلک تھی اور شاید زرین کا بایاں ہاتھ بھی اسی طرح بندھا تھا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے اس کے پیروں میں بھی ایسی ہی بیلٹس نظر آئیں۔ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا اور کون کر رہا تھا؟ میں نے سوچا تو مجھے ڈاکٹر کا خیال آیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، لیکن نہیں، میں نہیں اٹھا تھا، بلکہ میں نے کوشش کی تھی، اور تب انکشاف ہوا کہ میرے ہاتھ پیر بھی اسی طرح بیلٹ میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، صرف میرا سارا ذات تھا، البتہ منہ کھلا تھا۔ پہلے میں نے چیخ کر ڈاکٹر کو گالیاں دینے کا سوچا، لیکن پھر میں نے خود کو روک دیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا، بمشکل 10 بائی 12 کا، اور اس میں سوائے ان 2 عدد بیڈز کے اور کچھ نہ تھا۔
ہاں 2 عدد ڈرپ اسٹینڈ تھے لیکن ان پر کچھ نہ تھا. کمرے میں ایک ہی دروازہ تھا, نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان تھا. سب سے پہلے میں نے ہاتھوں کی بیلٹس کی مضبوطی کا جائزہ لیا, ان سے زور آزمائی کی. جلد مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ یہ بیلٹس بہت مضبوط تھی اور ان کو توڑنا میرے بس سے باہر تھا. اس زور آزمائی کے دوران میں جسم میں درد محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا. اگر مجھے گولی لگی تھی تو لازمی زخم میں ٹی سے اٹھنی چاہیے تھی, لیکن ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا. شاید مسکن دوا بہت تیز تھی یا پھر مجھے گولی نہیں لگی تھی. زور آزمائی کے دوران میں نے دیکھا کہ میرے جسم پر بھی وہی کسی قدر ریشمی اور ڈھیلا سا لباس تھا جو زرین نے پہن رکھا تھا. سردی کے موسم کے لحاظ سے یہ بالکل ناکافی تھا, لیکن یہاں ٹیمپریچر خوشگوار تھا. پھر مجھے ڈاکٹر کے آخری الفاظ یاد ہے جو اس نے شیف سے کہے تھے کہ ہمیں بیسمنٹ کے نمبر 4 میں پہنچا دیا جائے. یعنی ہم کسی تہخانے میں تھے اور یہ تہخانہ یقیناً اس کوٹھی میں تھا. مجھے کوٹھی کی ساخت یاد آئی. یہ مین گیٹ سے اوپر تک کسی پہاڑی کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور یقیناً اس کی اوپری عمارت ایک دھوکہ تھی. اس کی اصل عمارت تہخانے میں تھی اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس تہخانے کی کئی منزلیں ہوں. میں نے سر گھما کر ایک بار پھر زرین کی طرف دیکھا. زرین, ہوش میں آؤ. زری. میں کچھ دیر اسے مستقل پکارتا رہا لیکن وہ بدستور بے ہوش رہی. تھک کر میں نے کوشش ترک کر دی اور خود کو ذہنی انتشار سے بچانے کے لیے ایک سانس کی مشق کرنے لگا. اس سے مجھے سکون ملا. میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا. کوئی اندر آیا اور میرے پاس آ گیا. میں ساکت لیٹا رہا. آنے والے نے میری نبض چیک کی اور چند لمحے بعد ڈاکٹر کی آواز آئی. شہباز, مجھے معلوم ہے تم ہوش میں آ گئے ہو. میں نے آنکھ کھول لی. ہاں, میں ہوش میں ہوں, لیکن افسوس کہ تمہاری گردن نہیں توڑ سکتا. میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سکون اور بے حسی. کیا مجھے سن کرنے والی یا مسکن دوا دی گئی ہے؟ نہیں, یہ اس دوا کا اثر ہے جو ڈارٹ کی مدد سے تمہارے جسم میں اتاری گئی تھی. یہ اتنی زیادہ اثر ہے کہ سیکنڈ میں انسانی جسم کو مفلوج کر دیتی ہے اور 10 سیکنڈ کے اندر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کا مقصد؟ ابھی تو نہیں, لیکن جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. البتہ تم بے فکر ہو, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے آزاد ہونے کی بے سود کوشش میں اپنی توانائیاں ویسٹ مت کرو. تم نے جس طرح ہمیں قید کیا اور پھر کسی دوا کا تجربہ کیا اور پھر دھوکے سے بے ہوش کر کے یہاں پہنچا دیا, اس کے بعد میں کس طرح تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ تمہاری مرضی, مت کرو, لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. میری بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ مکمل طور پر بے ہوش ہے. ٹھیک ہے, اب اسے ذہنی الجھن سے بچانے کے لیے اسے بے ہوش رکھا ہے میں نے, لیکن 2 گھنٹے میں یہ جاگ جائے گی اور تب تم اسے سمجھا سکو گے کہ وہ بلا وجہ کے شور شرابے سے گریز کرے. کیا اس نے شور کیا تھا؟ یہ تعاون پر آمادہ نہیں تھی, اس لیے مجبوراً اسے بے ہوش کرنا پڑا. بہرحال اب یہ ٹھیک ہے. تم نے ہمیں دوا کون سی دی تھی جس کا سارا ڈوز زرین کی چائے میں چلا گیا تھا؟ یہ ایک مخصوص دوا ہے. اس کے اثر سے انسان کی قوت ارادی غیر محسوس انداز میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کی بات یوں مانتا ہے جیسے ہی اس کا اپنا خیال ہو. تم نے محسوس نہیں کیا کہ تم اور تمہاری بیوی میری باتیں کتنی آسانی سے مان رہے تھے, جبکہ عام حالت میں تم لوگ میری یہ باتیں کسی صورت نہیں مانتے. کیا اس دوا کے اثر سے انسان میں جنسی تحریک بھی پیدا ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے مجھے آسانی ہوئی تھی کہ تم لوگ میاں بیوی ہو, اور اگر تمہیں ایسی تحریک محسوس ہوگی تو تم اسے فطری خیال کرو گے. میں اندر سے چونک گیا تھا. میرا خیال تھا کہ جب ہمارے کمرے میں کیمرہ تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ ہماری باتیں سنی جا رہی ہوں, اور اس صورت میں ان کو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ہم میاں بیوی نہیں تھے. لیکن ڈاکٹر کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا. ڈاکٹر, کیا تم کوئی نفسیاتی مریض ہو یا انسانیت سے عاری شخص ہو جو دوسروں کو اپنے تجربات کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے؟ تم جو چاہے سمجھ سکتے ہو. اب تم آرام کرو. سنو, ہمیں اس طرح باندھ کر رکھا ہے, کیا ہماری کچھ ضروریات نہیں ہوں گی؟ فی الحال نہیں ہوں گی, لیکن تم فکر مت کرو, جب تمہیں کوئی ضرورت محسوس ہوگی تمہیں کھول دیا جائے گا. یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا. میں اس طرح لیٹا تھا کہ دروازے کی دوسری طرف کا منظر دیکھنا ممکن نہیں تھا. میں جس بستر پر تھا اس کا گدا موٹا نہیں تھا, یہ 4 انچ موٹا تھا اور بس اتنا نرم تھا کہ چبھ نہیں رہا تھا. میں سر ٹکا کر سوچنے لگا. ڈاکٹر کی مہربانیوں کے پسے پشت چکر تھا. نہ جانے وہ ہم پر کس قسم کا تجربہ کرنا چاہ رہا تھا. وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا. پھر میں زرین کی کہا سن کر چونکا. وہ ہوش میں آ رہی تھی. میں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا. زرین, تم میری آواز سن رہی ہو؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا. چند لمحے وہ خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی. پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری. شہباز, ہم کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کی قید میں. تمہیں یاد ہے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تم الٹی کر کے بے سود ہو گئی تھی؟ ہاں, اتنا تو یاد ہے, پر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اب طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک لگ رہی ہے. یہ کیا, میرے ہاتھ پاؤں کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ میرے بھی بندھے ہیں. ہم اس وقت ڈاکٹر کے قیدی ہیں. وہ کمینہ دشمن نکلا. مرشد کا آدمی؟ بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا, لیکن کیا کہا جا سکتا ہے.
مگر اس نے اس طرح باندھ کے کیوں رکھا ہے؟ اس نے ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش کی. بیکار ہے، تمہارے ہاتھ دکھ جائیں گے، یہ بیلٹس بہت مضبوط ہیں. زرین پریشان و مشتعل ہو رہی تھی. وہ دبی آواز میں ڈاکٹر کو گالیاں بھی دے رہی تھی. شہباز کچھ کرو. فی الحال کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی تمہاری طرح بے بس ہوں. میں نے ان کی سازش کے بارے میں جان لیا تھا. اس کے بعد میں تمہیں لے کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ کوشش ناکام رہی. کیسی سازش؟ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ میں نے کس طرح ڈاکٹر اور شیف کی باتیں انٹرکام پر سن لی تھی، اور پھر اس کے علاج کے بہانے ڈاکٹر کو بلا کر ہینڈز اپ بھی کرا لیا تھا. پتہ نہیں اس بدبخت شیف نے کس دوا کی گولی ماری کہ میں فوراً بے ہوش ہو گیا اور چند سیکنڈ کے اندر بے ہوش بھی ہو گیا. اسے کیسے پتا چلا کہ تم نے ڈاکٹر کو ہینڈز اپ کرا لیا ہے؟ میرا خیال ہے یہاں کیمرے اور مائک لگے ہیں. اس نے کیمرے پر دیکھ لیا تھا، پھر چھپ کر مجھ پر وار کر دیا. میں نے زرین کو پہلے دی جانے والی دوا کے بارے میں نہیں بتایا جو انسان کی قوت ارادی ختم کرتی ہے، اور اس کے ضمنی اثرات میں جنسی جذبات کی تحریک بھی شامل ہوتی ہے. کیونکہ اس طرح بات کھلتی اور اگر وہ یہاں کی باتیں سن رہے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات ان کو معلوم ہو. زرین سوچ رہی تھی، کیا یہاں بھی کیمرے اور مائک ہوں گے؟ بالکل، یہ ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں. میں نے زور دے کر زرین کو سمجھانے کے انداز میں کہا. پتہ نہیں وہ سمجھی یا نہیں. مجھے فکر تھی کہ اس کے منہ سے کہیں کچھ نکل نہ جائے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں. اگرچہ اس سے ہماری جو حالت تھی اس پر خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن دشمن سے جو بات چھپائی جا سکتی تھی اسے چھپانا چاہیے تھا. نہ جانے کب اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے. شہباز مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز ان سے کہو ہمیں بے شک اس کمرے میں بند کر دیں، لیکن یوں باندھ کر نہ لٹائیں. تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ نہیں، مجھے اس طرح بندھے رہنے سے وحشت ہو رہی ہے. میرا دل کرا چیخ چیخ کروں. تو رو لو، ممکن ہے اس کا کوئی اثر ہو جائے. اس نے سچ مچ بلند آواز سے رونا شروع کر دیا اور ساتھ ہی چلانے لگی. ہمیں کھولو، جانوروں کی طرح باندھ کر رکھا ہے. تم لوگ سن رہے ہو؟ کتوں، کمینوں. وہ گالیوں پر اتر آئی. اگرچہ یہاں مائک نہیں لگے تھے تب بھی اس کمرے سے آواز باہر سنائی دے رہی ہوگی، لیکن کسی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوا. چند منٹ بعد زرین تھک گئی. اب وہ خاموشی سے رو رہی تھی. میں چاہتا تھا کہ اس کے دل کا غبار نکل جائے اور وہ پرسکون ہو جائے. کوئی 10-15 منٹ بعد وہ چپ ہو گئی. پھر اس نے شکوہ کرنا لہجے میں کہا، تم نے مجھے چپ بھی نہیں کرایا. میں چاہتا تھا کہ تم رو کر اپنا دل ہلکا کر لو، ورنہ اس طرح کی سوچیں انسان کو پاگل کر دیتی ہیں. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں. تم حوصلہ رکھو، اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے. میں سمجھ رہی ہوں. میرا یہ لباس کس نے تبدیل کیا؟ ظاہر انہی لوگوں نے. زرین کا غصہ اور شرم سے برا حال ہو گیا. ذلیل کمینے کہیں کے، میرے ہاتھ آزاد ہو اور یہ میرے سامنے آئے نا تو میں ان کی آنکھیں نوچ لوں. حوصلہ رکھو، ہمیں بھی موقع ملے گا. شہباز آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے ہمیں اس طرح کیوں باندھ کر رکھا ہے؟ پتہ نہیں ان کی کیا مقاصد ہیں. شہباز میری جو طبیعت خراب ہوئی تھی نا، اس کی وجہ بھی یہی ڈاکٹر ہوگا. میرا خیال ہے اس نے کھانے یا پینے کی کسی چیز میں مجھے کچھ دے دیا تھا ملا کر، جس سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور اس کا مقصد ہمیں ہر صورت میں یہاں روکنا تھا. میرا بھی یہی خیال ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو یہ کھل کر سامنے آ گیا. اس نے دھوکے سے ہمیں قابو کر کے اس طرح قید کر دیا. کاش میرا ایک ہاتھ کسی طرح آزاد ہو جائے. اس نے پھر کوشش شروع کر دی. یہ بکل اور سوراخ رکھنے والی بیلٹس تھیں جو سخت موٹے اور مضبوط ترین چمڑے سے بنی تھیں. ان کو کلائی کی موٹائی کے لحاظ سے باندھا جا سکتا تھا، اور یہ بالکل بھی سخت نہیں ہوتی تھی کہ دوران خون روک دیں. ان میں ذرا گنجائش رکھی جاتی تھی، لیکن اس کے علاوہ یہ پھیلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں رکھتی تھی. زرین تمہارا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، لیکن یہ ڈھیلی نہیں ہوں گی. انہوں نے یہ انتظام عارضی طور پر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہے. تمہارا مطلب ہے کہ یہ ہم سے پہلے دوسرے لوگوں کو بھی یہاں قید کر چکے ہیں؟ ظاہر ہے، ورنہ تم دیکھو، یہ خاص طور سے مضبوط فولادی پائپ سے تیار کرایا گیا بیڈ ہے جو عام نظر نہیں آتے. ان پر بیلٹس لگانے کی جگہ ہے، اور یہ خاص لوگوں کو بے بس کر کے یہاں لٹانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور یہ فوری نہیں بن سکتے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ہے یہ مجرم لوگ ہیں جو انسانوں کو قید کر کے نہ جانے ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. بہتری کی امید رکھو زرین. ہمارا سب سے بڑا اور واحد سہارا اللہ ہے. ہاں، ان حالات میں اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. صرف ان حالات میں نہیں، بلکہ کسی بھی حالت میں سوائے اللہ کے ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا. یہ بتاؤ، تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ کیوں؟ کہ کوئی ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا؟ کھانے کا تو نام بھی مت لو. تم نے محسوس نہیں کیا، لیکن ہم نے رات کا کھانا نہیں کھایا. اس کے باوجود مجھے بھوک نہیں لگ رہی. ہاں، بھوک تو مجھے بھی نہیں لگ رہی. اگر ہم چند گھنٹے بھی بے ہوش رہے ہیں تب بھی بھوک تو ہم کو لگنی چاہیے نا. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی بھوک نہیں لگ رہی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے ہمیں دوران بے ہوشی طاقت کی کوئی دوا دی گئی ہو، اسی وجہ سے ہمیں بھوک اور پیاس نہیں لگ رہی ہو.
پر اس مہربانی کی وجہ؟ ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اگر ہمیں باقاعدہ خوراک دی جائے تو واش روم جانے کا مسئلہ پیدا ہوگا اور کھانا کھلانے کے لیے کھولنا بھی پڑے گا، جبکہ یہ کسی صورت ہمیں کھولنا نہیں چاہتے۔ انجیکشن یا کسی اور ذریعے سے طاقت کی دوا دے کر انہوں نے یہ مسئلہ حل کر لیا ہے۔ اگر ہم ان سے پانی مانگیں گے تو یہ پانی بھی نہیں دیں گے۔ پانی مانگنا تو رہا ایک طرف، یہ تو ہماری بات ہی نہیں سن رہے۔ 2 گھنٹے پہلے ڈاکٹر آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ اس کا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، جلدی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس نے ہمیں یہاں کیوں قید کر کے رکھا ہے۔ شہباز، مجھے لگ رہا ہے تم اس مسئلے کو بہت کم کر کے دکھا رہے ہو، ورنہ میرے اندر سے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت خوفناک بات ہونے والی ہے۔ فی الحال کچھ مت سوچو، کیونکہ ہم آنے والے وقت سے بے خبر ہیں، اور اس کے بارے میں جتنا سوچیں گے ہمارا دماغ اتنا ہی الجھتا چلا جائے گا، اس لیے بہتر ہے اس میں زیادہ دماغ مت کھپاؤ۔ کیا کروں، اس حالت میں ایسی سوچیں آ سکتی ہیں۔ پھر بھی اپنے ذہن کو قابو میں رکھو۔ گھر والے ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے؟ اس نے عبداللہ یا کسی اور کا نام لیے بغیر کہا۔ بالکل، وہ ہماری تلاش جاری رکھے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے جلد یا بدیر وہ یہاں بھی آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم جانتی تو ہو ان کو، وہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا، اور اگر وہ ایک بار یہاں پہنچ گئے نا تو دیکھ لینا ان سب کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دیں گے۔ زرین کی سمجھ میں نہیں آیا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ان کو بھلا کیا پتا؟ تم دیکھ لینا، میں نے یقین بھرے انداز میں کہا۔ میری نظر دروازے کی طرف تھی اور میری توقع کے عین مطابق کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر آ گیا۔ اسے دیکھتے زرین پھٹ پڑی۔ اس نے اسے بے نقط سناتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، تیری جرت کیسی ہوئی اجنبی عورت کا لباس تبدیل کرنے کی؟ خاتون، مجبوری تھی، لیکن ہم نے تمہیں ایک مریض کے طور پر ڈیل کیا ہے، اور یقین کرو تمہیں اس حوالے سے ذرا بھی نقصان نہیں ہوا۔ نقصان نہیں ہوا؟ ایک عورت کو بے لباس کر کے کہتے ہو کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوا؟ مرضی ہے تمہاری، مت کرو یقین۔ فی الحال تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہوگا۔ کیا کرو گے تم لوگ ہمارے ساتھ؟ اس کا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ تمہارا علاج کر دیا گیا ہے اور اب تم بالکل ٹھیک محسوس کری ہوگی۔ ہاں، تو مجھے بیمار بھی تم نے کیا تھا۔ مجھے اعتراف ہے۔ تمہارے ایسے کون سے ساتھی ہیں جو تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک بھی آ سکتے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے کچھ ساتھی ہمیں تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے تمہارے منہ سے سنا بھی، یعنی جب میں کہہ رہا تھا تو تم دروازے کے باہر تھے۔ تم اتنے بے وقوف نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کر رہے ہو۔ اوکے، تو تم بتا دو تم کو کس طرح پتا چلا؟ یہاں خفیہ مائکس لگے ہیں اور تمہاری سانس لینے کی آواز بھی ہم سن سکتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی سانس روک لے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ وہ اس دنیا سے گزر گیا۔ ڈاکٹر، تمہارے ذہین ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ تم بہت شوق ہو رہے ہو اور بالکل بھول گئے ہو کہ تم اس وقت میرے قبضے میں بالکل بے بس ہو۔ میں تم دونوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں ڈر گیا بھائی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں شوخی نہ دکھاؤں تو کیا تب تم ہمارے خلاف کچھ نہیں کرو گے اور ہمیں جانے کی اجازت دے دو گے؟ نہیں، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، لیکن تمہاری زبان آوری کا صلہ تمہیں کسی اضافی تکلیف کی صورت میں مل سکتا ہے۔ شہباز، خدا کے لیے اس کے منہ مت لگو۔ میں زرین کا خوف سمجھ رہا تھا۔ اگر ہم ان کے منہ نہ لگے تب بھی انہوں نے ہمارے خلاف جو کرنا ہے نا وہ تو یہ کریں گے ہی۔ کرنے دو، لیکن ابھی اس کے منہ مت لگو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں اپنی پیاری بیوی کی بات نہیں ٹال سکتا، اس لیے میں نے جو جملے بازی کی ہے اسے ریکارڈ سے تم حذف کر سکتے ہو۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر جھٹکے سے مڑ کر چلا گیا۔ شاید وہ اس رویے کا عادی نہیں تھا جو میں نے اس کے ساتھ برتا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے بیلٹس اور ان فولادی پائپوں کا جائزہ لیا۔ پاؤں والی بیلٹس اس طرف فولادی پائپ سے منسلک تھیں، جبکہ ہاتھ والی بیلٹس دائیں بائیں بستر کے ساتھ لگے فولادی پائپوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ ان کو اوپر آنے سے روکنے کے لیے اوپر اور نیچے کے پائپوں میں چھوٹے چھوٹے پائپ جوڑے گئے تھے، اس لیے میرے یا زرین کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم ہاتھ اوپر لا سکیں۔ شہباز، کیا یہ ہم پر کوئی ڈاکٹری تجربہ کرے گا؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہانیوں میں پڑھا ہے اور فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ اس قسم کے نفسیاتی مریض ڈاکٹر ہوتے ہیں جو زندہ انسانوں پر تجربات کرتے ہیں، لیکن دیکھا پہلی بار ہے۔ یعنی یہ ہم پر تجربہ کر سکتا ہے؟ ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے، ممکن ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہو۔ کہیں یہ مرشد؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا تعلق اس سے ہے۔ اب تم چپ کر کے آرام کرو۔ زرین سمجھ گئی کہ مجھے اس کی بے احتیاطی پسند نہیں آئی ہے۔ وہ مرشد کا ذکر کرنے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بار بار ہم سے اس کا نام سنتا تو شاید اسے تشویش لاحق ہو جاتی۔ زرین چپ ہو گئی۔ مجھے ہوش میں کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور مجھے ڈارٹ گن کے ذریعے جو دوا دی گئی تھی اس کا اثر اب ختم ہو رہا تھا۔ جسم سے سن کرنے والی سکون آور کیفیت بھی ختم ہو رہی تھی۔ درد جاگ اٹھا تھا۔ یہ درد 2 جگہوں پر تھا، ایک پشت میں جہاں ڈارٹ آ کر لگی تھی اور دوسرا بازو میں جہاں یقیناً انجیکشن لگا تھا۔
تمہیں بازو میں تکلیف ہو رہی ہے کہیں کیا؟ پہلے نہیں ہو رہی تھی لیکن اب ہو رہی ہے، جیسے بازو میں انجیکشن لگایا گیا ہو۔ میری بھی یہی کیفیت ہو رہی ہے۔ اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم پر کوئی تجربہ کرنے والا ہے، ورنہ اسے ہمارا خیال رکھنے کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ زرین کا خیال درست لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس بات کا پورا خیال رکھا تھا کہ ہم کمزور نہ ہوں، بلکہ سچی بات ہے مجھے اپنے اندر اضافی توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں ہم کس جنونی کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے میں آیا۔ وہ ایک ٹرالی دھکیل کر لایا تھا جس پر انجیکشن اور مختلف چیزیں رکھی تھیں۔ یہ کس لیے لائے ہو؟ مجھے فکر ہوئی۔ زرین بھی خوفزدہ نظر آنے لگی۔ تم دونوں کو خوراک دینی ہے۔ اس نے ایک بڑے سائز کی شیشی اٹھائی جس میں زرد سیال بھرا ہوا تھا۔ اس کا ایک 50 ملی لیٹر کا انجیکشن تمہیں آنے والے 12 گھنٹے کے لیے بھوک پیاس کی ضرورت سے بے نیاز کر دے گا۔ ہم یہ انجیکشن نہیں لیں گے۔ میں بھی نہیں لوں گی۔ تم انکار نہیں کر سکتے، لیکن پہلے مجھے تمہارا بلڈ سیمپل لینا ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا نا، تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری یقین دہانی۔ تم میرے جسم سے قطرہ خون نہیں نکال سکتے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر زرین کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ سہم کر سمٹنے لگی، لیکن بندھے ہونے کی وجہ سے اس کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ڈاکٹر نے آرام سے آدھی آستین کے نیچے سے اس کا سنہری بازو پکڑا اور سرنج کی سوئی اس کی ابھری ہوئی رگ میں داخل کر دی۔ اس نے سسکی لی لیکن مزاحمت نہ کر سکی۔ ڈاکٹر نے آدھی سرنج بھر لی، پھر اس نے سرنج واپس کھینچ کر اس کا بازو روئی سے صاف کر کے روئی کو کچھ دیر تک دبا کے رکھا۔ اب تمہاری باری ہے۔ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے جسم سے خون نکالنے نہیں دوں گا۔ آسانی سے نہیں دو گے تو مشکل سے دو گے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہاری بیوی کو بے لباس کر دوں؟ نہیں، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو تمہارا شوہر توپ چلا دے گا، مجھے اڑائے گا۔ اس نے زرین کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے ذلیل آدمی، تم جو جی چاہے کرو۔ اب کی نا تم نے عقل کی بات۔ ویسے مجھے خود بھی یہ دھمکی دے کر کوفت ہوئی ہے، لیکن اس کام کے لیے مجھے تم نے مجبور کیا۔ بہتر ہوگا کہ اپنا کام کرو، بک بک سے گریز کرو۔ دیکھو میاں، تم میرے قبضے میں ہو، تمہیں میری بات سننا پڑے گی۔ بولتے رہو۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر نس ابھاری اور ٹرالی سے دوسری سرنج اور روئی اٹھا کر جگہ صاف کر کے سرنج نس میں اتار دی۔ اس نے اتنا ہی خون نکالا جتنا زرین کا نکالا تھا۔ اس نے دونوں سرنجیں ٹرالی پر برابر برابر رکھی۔ جس سرنج سے زرین کا خون نکالا تھا اس کے اندر سکشن ربر سیاہ رنگ کا تھا، اور جس میں میرا خون تھا اس کا ربر سبز رنگ کا تھا۔ اس کے بعد اس نے طاقت والے انجیکشن کی شیشی اٹھائی اور اسے ہلایا۔ پھر اس نے ایک اور سرنج لی اور چھوٹا انجیکشن اٹھا کر اس کی سیل توڑی۔ اس کی دوا سرنج میں بھر کر اسے طاقت کے انجیکشن کی شیشی میں منتقل کیا۔ اس کے اوپر ربر کی مخصوص سیل تھی جس سے سرنج کی سوئی گزر جاتی ہے۔ اس نے سرنج خالی کر کے ایک بار پھر شیشی کو ہلایا اور پھر ایک بڑے سائز کی سرنج اٹھا کر دوا اس میں شفٹ کرنے لگا۔ ساری دوا اس نے سرنج میں منتقل کر دی۔ اس کے بعد وہ پہلے زرین کی طرف گیا اور سوئی اس کے بازو میں اتار دی۔ یہ گوشت میں لگنے والا انجیکشن تھا جو بہت تکلیف دیتا ہے۔ زرین کی کرہ نکل گئی۔ نصف سرنج اس کے بازو میں خالی کر کے اس نے سوئی نکال لی اور اس کی جگہ چھوٹا سا ٹیپ لگا دیا تاکہ ہوا دباؤ کی وجہ سے باہر نہ نکل جائے۔ پھر وہ میری طرف آیا۔ تم نے طاقت کے انجیکشن میں دوسری دوا کون سی ڈالی ہے؟ یہ نیند کی دوا ہے، تمہارا سو جانا بہتر ہے، ورنہ یہ انجیکشن در حقیقت بہت تکلیف دیتا ہے اور یہ تکلیف 3-4 گھنٹے سے پہلے نہیں جاتی۔ اسے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ یہ وقت سو کر گزار لیا جائے۔ اس طرح تمہیں بھی نگرانی کے چکر سے نجات مل جائے گی۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ اس نے مسکرا کر سوئی میرے بازو کے پٹھے میں اتار دی۔ تکلیف خاصی ہوئی، لیکن جب اس نے دوا انجیکٹ کرنا شروع کی تو کوشش کے باوجود میں اپنی کرہ نہیں روک سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر نے دوا نہیں کوئی زہر انجیکٹ کر دیا ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ زرین کس طرح تکلیف برداشت کری تھی، لیکن جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور سر ڈھلکا ہوا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ سو گئی ہے، یہ دوا صرف 1 منٹ میں اثر کرتی ہے۔ جب تک ڈاکٹر نے پوری سرنج میرے بازو میں خالی کی تو میرا سر بھی چکرانے لگا، اور آخری احساس یہ تھا کہ وہ انجیکشن والی جگہ پر ٹیپ لگا رہا ہے۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ اگلی بار میں جاگا تو وہی کمرہ تھا اور وہی منظر۔ حد تو یہ کہ زرین اسی طرح سو رہی تھی۔ شاید میں پہلی بار کی طرح اس کے مقابلے میں جلد ہوش میں آ گیا تھا، لیکن میں نے آنکھیں کھولنے یا کوئی آواز نکالنے سے گریز کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی ہماری دیکھ بھال کے لیے آتا ہے، اس لیے دل پر جبر کے ساکت پڑا تھا جیسے بدستور سو رہا ہوں۔ وقت رو رو کر گزرا تھا۔ خدا خدا کر کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ قدموں کی ہارٹ بتا رہی تھی کہ آنے والے 2 ہیں۔ پہلے مجھے شیف کی آواز آئی۔ کیا یہ بے ہوش ہے؟ ہاں، ابھی دوا کا اثر ہوگا۔ ڈاکٹر کی آواز آئی۔ لیکن یہ پہلے بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ اس وقت دوا ڈارٹ گن سے دی گئی تھی۔ تم جانتے ہو ڈارٹ گن سے دوا پوری طرح جسم میں انجیکٹ نہیں ہوتی، اس لیے اسے وقت سے پہلے ہوش آ گیا تھا۔ لیکن گن میں دوا معمول سے زیادہ ہوتی ہے۔ شیف نے اصرار جاری رکھا۔ اگر وہ ڈاکٹر کا ماتحت بھی تھا تو خاصا منہ چڑھا ماتحت تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے صلواتیں سنائی۔
وہ ڈاکٹر کا ذہن مشکوک کر رہا تھا کہ میں ہوش میں آ گیا تھا۔ انجیکشن میں نپی تلی مقدار دی جاتی ہے۔ یہ بات تم سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں۔ 2 گھنٹے میں ان کی بلڈ رپورٹ آ جائے گی، اس کے بعد ان کو چیمبر میں منتقل کرنا ہوگا۔ منتقلی ہوش میں ہوگی یا بے ہوشی میں؟ میرے خیال میں یہی حالت بہتر رہے گی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ آدمی شہباز خطرناک لگ رہا ہے۔ عام سا آدمی ہے، ممکن ہے کسی طرح جرم سے تعلق ہو یا کوئی دشمنی کا چکر ہو، اس وجہ سے مسلح پھر رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا نا کتنی آسانی سے میرے قابو میں آ گیا تھا۔ ڈارٹ گن سے تو تم ہاتھی کو بھی قابو کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر نے طنز کیا تو شیف کھسیا کر چپ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کا ماتحت ضرور تھا، لیکن اس کی بھی کوئی حیثیت تھی۔ اس نے موضوع بدل دیا۔ آپ کو کیا خیال ہے، ان کی بلڈ رپورٹ ٹھیک ہوگی؟ جیسی ان کی عمومی صحت ہے اس لحاظ سے تو ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن فرض کرے ایسا نہ ہوا تو؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہارا کام بڑھ جائے گا، ان کو ڈسپوز آف کرنا ہوگا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ ہمیں ٹھکانے لگانے کی بات کر رہا تھا، یعنی وہ ہمیں کسی صورت چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نو پرابلم، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بعد میں بھی کرنا ہوگا۔ آدمی اتنی آسانی سے نہیں ملتے، شاہ صاحب بھی آنے والے ہیں، ان کو پروگرس چاہیے۔ اس معاملے میں ہم مجبور ہیں۔ پچھلے 3 تجربات ناکام گئے ہیں، مطلوبہ صحت کے لوگ نہیں ملے، اور جو ملے ان پر تجربہ ناکافی رہا ہے۔ میری خواہش تھی کہ وہ تجربے کی نوعیت یا اس شاہ صاحب پر روشنی ڈالیں جس کا ذکر شیف نے کیا تھا، لیکن انہوں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا اور اپنے کچھ معاملات پر بات کرنے لگے۔ اس جگہ کے انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا جانے لگا۔ شیف کسی سامان کے بارے میں بتا رہا تھا جس کی عنقریب یہاں ڈیلیوری کی جانے والی تھی۔ ڈاکٹر اسے کہہ رہا تھا کہ وہ سارا کام اپنی نگرانی میں کرائے کیونکہ آنے والا سامان بہت قیمتی اور حساس نوعیت کا ہے۔ پچھلی بار تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے کیمیکلز کے 2 قیمتی ڈرم ضائع ہو گئے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ لانے والے اس قدر احمق ہوں گے کہ ڈرم اتار کر سیدھا کھڑا کرنے کے بجائے اس کو لٹا دیں گے۔ اوپر سے گیٹ کے گارڈ نے گیٹ بند ہی نہیں کیا تھا، ڈرم لڑک کر باہر جا گرے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بے شک کئی گھنٹے لگ جائیں، لیکن ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں اتروا کر اندر پہنچانا، اپنی غیر موجودگی میں سب کو سختی سے منع کر دینا کہ کوئی چیز چھڑنے سے گریز کریں۔ ٹھیک ہے جناب، میں ایسا ہی کروں گا، شیف نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ یہ بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ بلڈ رپورٹ آتے ان کو چیمبر میں منتقل کر دو تاکہ کام شروع کیا جا سکے۔ ڈاکٹر نے اسے حکم دیا اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ان کے کہے ہوئے تمام الفاظ میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے تھے اور میں ان کا تجزیہ کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی محفوظ جگہ منتقل کر کے مجھے اور زرین کو کسی تجربے کا نشانہ بنایا جانے والا تھا۔ چیمبر سے مراد ایک ایسی جگہ یا خانہ ہے جس میں باہر سے کوئی چیز اندر نہ جا سکے اور اندر سے کچھ باہر نہ آ سکے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ اور لوگوں کو پکڑ کر اسی طرح اپنے غیر انسانی تجربے کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بلڈ رپورٹ ٹھیک نہیں آئی تھی، اس لیے ان کو مار کر کہیں دفن کر دیا گیا۔ ان کو شاید 2 افراد اپنے مطلب کے ملے تھے، لیکن وہ تجربے کے لیے ناکافی تھے۔ اب ہماری باری تھی۔